सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो 5वें गेयर में उड़ान पकड़ी थी और लग ऐसे रहा था कि बस आज ही आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे ना करे इमरान साहब की सजा की मुअत्तली का या जमानत का वॉट तो सुप्रीम कोर्ट आज ही दोपहर को समाअत शुरू करके इस केस को फारिग कर देगी, निपटा देगी। वो फ्लाइट जो है वो ग्राउंड हो गई, क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं सुनाएगी तब तक जो है हम इस पे हेयरिंग नहीं करेंगे या इसको हम टेकअप नहीं करेंगे। ये मामला आज हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लतीफ खोसा साहब जो है वो ख्वाजा हारिस साहब की जगह पेश हुए। ख्वाजा हारिस साहब जो है इमरान खान की टीम से अलग हो चुके हैं। रीजंस वैसे तो कह रहे डिसिप्लिन के, लेकिन शायद डिसिप्लिन के मामला में तहफुजात थे, लेकिन मामला कुछ और ही है। लेकिन बहरहाल वो अलग हो चुके। लतीफ खोसा साहब ने आज अपनी जिंदगी की अहम तरीन इनिंग्स, मैं कह रहा हूँ फाइनल इनिंग्स तो नहीं कहूंगा मैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे और काम करें, लेकिन कड़ी तरीन इनिंग्स खेल रहे हैं आजकल। कभी हामते हामते पहुंचते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां दलाइल लेके हामते हामते पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और बताते जाकर जजेस को जनाब बड़ी मेहनत करके अभी वहां से वहां आया हूं, बड़े वेल एफर्ट कर रहे हैं और बड़े अनथक वकील है और बोलने में भी बड़े उनका कोई सानी नहीं। तो आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जो मुबैना दबाव था जिसके मुताबिक मीडिया में बात हो रही थी उसको नहीं खातिर जमा रखा और आज फैसला नहीं सुनाया, बल्कि उन्होंने जो है आज सिर्फ लतीफ खोसा साहब के दलाइल सुने और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमजद साहब जो है उनके सेक्रेटरी है गालबन, या उनको रिप्रेजेंट कर रहे वकील, तो वो जब दलाइल दे रहे उन्होंने शुरू किए तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट दोपहर के बाद जज मज़ाहिर अली नकवी लाहौर रवाना हो गए और उन्होंने कहा जी नेक्स्ट वीक अब ये फैसला आएगा तो करेंगे। तो ये तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया। सुप्रीम कोर्ट के कल के रिमार्क्स ने बड़ी हिजान मुब्तला किया हुआ था नून लीग की सफों के अंदर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, एक तो बड़ी खुशी खबर है मेरे भाई बहन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि हमें पता चला है कि 6 माह सजा कम हो चुकी है इमरान खान साहब की। आप सबको मुबारक हो, क्योंकि लतीफ खोसा साहब ने बताया है कि सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को 6 महीने के लिए कैदियों की सजा माफ की है, तो उसकी एप्लीकेशन इमरान साहब पे भी होती है, तो उनकी अब 3 साल की सजा 2.5 साल की रह गई है और 2.5 साल भी आपको पता है अगर सिर्फ यही सजा हो तो डे एंड नाइट करके तो वो बन जाएंगे कोई 1.25 साल। तो आज की हेयरिंग का आपको थोड़ा अहवाल सुनाऊं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो ग्राउंड्स जिन पे खड़े हुए लतीफ खोसा साहब मेरे सामने हैं, वो उन्होंने कहा है कि जी सदर लतीफ खोसा ने कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सजा में 6 माह की माफी की। चेयरमैन पीटीआई की सजा का दौरानिया 2.5 साल हो चुका। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां है। कंप्लेंट ट्रायल के लिए बराह रास्त सेशन जज के पास नहीं जा सकती थी। कानून में तरीकाकार दिया गया है। कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलतियों के बायस बरकरार नहीं रह सकता। लतीफ खोसा चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी जाए। सजा का अदम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को जो मौका नहीं दिया गया उस पर भी बात की कि हक दिफा खत्म किया गया। हमायूं दिलावर साहब ने उनके 4 गवाहों को नहीं सुना। इसके अलावा उन्होंने भी कहा चीफ जस्टिस साहब माजरत के साथ, या आमिर फारूक साहब को उन्होंने कहा आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से नहीं रोका। एक शख्स अपने दिफा पेश कर रहा है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? 4 गवाह तो पेश कर रहे थे, कुछ 40 तो नहीं थे कि ट्रायल कोर्ट के फैसले चेयरमैन पीटीआई के आईनी हुकूक मुतासिर हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 120 दिन की गोशवारी जमा कराने की तारीख जो है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए ये केस टेकअप हो ही नहीं सकता था। और उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया है। ये उन्होंने कहा है जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे कि सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया है। सजा याफ्ता अब रियासत के कैद में है। मैं ये कह रहा हूं कि इस ग्राउंड पर अपील मुस्तरद कर दी जाए। मेरा मौका भी है कि कम से कम स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। ये कहीं और इसके अलावा वकील इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि ये क्लाइंट को बताना होगा कि उसके साथ क्या थे। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के पास 3 साल तक कोई ज्वेलरी या मोटरसाइकिल तक नहीं थी, सिर्फ बकरियों का रेफरेंस दिया गया है उसके अंदर। ये आज की समाअत थी जी जो हुई, जिसके बाद एक दिन के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, एक तो यह कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद टेकअप करें, साथ उन्होंने अटॉर्नी जनरल को पाबंद किया कि जनाब इमरान खान जेल में किन हालात में हैं उनको फौरन रिपोर्ट दी जाए और उनको बताया जाए कि वो किस हालत जार के अंदर, जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा बहुत आग बबूला हुई हैं। उनके 2 ट्वीट्स आए हैं जो सीधा हिट कर रहे हैं चीफ जस्टिस को। वैसे तो ये हाथ धो के पीछे पड़े हुए चीफ जस्टिस के, लेकिन कल जो उन्होंने ट्वीट किए उन्होंने अता बंदियाल साहब की इस बात पे कि जिसमें उन्होंने बाउंड किया अटॉर्नी जनरल को कि 28 अगस्त तक आप हमें बताएं कि इमरान खान किस हाल अहवाल में है। तो मरियम नवाज साहिबा ने 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट उन्होंने कहा स्क्रीन पे चल रहा होगा
جن حالات میں چوروں کو رکھا جاتا ہے اس سے بہتر حالات میں رکھا گیا ہے عمران خان کو. نواز شریف کی طرح انتقام پر مبنی سیاسی مقدمہ نہیں. یہاں چوری کے ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی، مگر بندیال صاحب کا لاڈلا ان کی ناک کے نیچے عدالت سے بھاگتا رہا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جب نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں بغیر کسی قصور کے اتنی سخت سنائی گئی تھی، آپ بھی اس میں شامل تھے. کیا اس وقت اس طرح کا سوال آپ نے پوچھا تھا، یعنی کہ نواز شریف کو کس حال میں رکھا گیا، جو عمران خان کے حوالے سے پوچھا ہے؟ پچھلی بار آپ نے توشہ خانہ چور کو گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا تھا، اس بار کسی ہوٹل میں شفٹ کریں گے، اس طرح کی بات انہوں نے کی. میرے ساتھ احمد منصوتہ صاحب بڑے ویبرنٹ اور بڑے انرجیٹک ینگ لائر ہیں، اور ویسے ہی ازرا مذاق کہہ رہا ہوں، خواجہ حارث صاحب جا چکے ہیں، تو ویسے تو یہ وکیل نہیں ہے عمران خان کے، لیکن بن بھی سکتے ہیں. ان کو ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے. عامر ضیاء صاحب ہیں، ہم ان کے جرنلزم سے سیکھتے ہیں. اور ہماری سب سے فیورٹ عظمیٰ بخاری صاحبہ، جو ناراضی رہتی ہے ہمیشہ ہمارے سوالوں سے، ہوا گورنمنٹ میں ہو گورنمنٹ کے میں. عظمیٰ بخاری صاحبہ، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا زیادتی ہے جو آپ چیف جسٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. اتنا ہنگامہ آپ نے کل سے برپا کیا ہوا، سپریم کورٹ نے آج کچھ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے بڑی رسپیکٹفلی کہا ہے. ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی رسپیکٹ کی جائے چھوٹے کورٹس کی، سیشن کورٹس کی، ہم کو ان کو وہ ہمیں جواب دہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اور ان کی جو ہے تعظیم کی جائے، ان کے فیصلوں پہ کرٹیسائز کیا ہے، ججوں کو نہ کیا جائے. اور آپ نے جو عطا بندیال صاحب کے پیچھے پڑ گئے، جو مریم صاحبہ کا ٹویٹ ہے کل نواز شریف صاحب فرما رہے تھے، آپ نے تو یہ ان کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا نخواستہ ہمارے ملک کے ہائیسٹ آفس چیف جسٹس کو، کہ وہ خدا نخواستہ کو عمران خان کے کرائمز میں ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کو آشیرباد دے رہے ہیں، اس کو ایلیبائی دے رہے ہیں. یہ زیادتی آپ کیوں کر رہی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ کامران. مطلب آپ نے بھی وہی گلا کر دیا. ایک تو میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتی، آپ جیسا مرضی سوال پوچھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے. یا تو اگر جو ہے وہ بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں، اگر وہ ریمانڈ توڑ کر گیسٹ ہاؤس میں پارٹی کرنے کے لیے نہیں کہتے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، تو ہم نے کچھ غلط کیا. یا جو خواجہ احمد طارق رحیم صاحب ہیں، ان کی آڈیو بتاتی ہے کہ 6 بجے جو ہے وہ یہ فیصلہ آ جائے گا کہ اس کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا جائے گا. پھر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ضمانت جو ہے تھوک کے حساب سے باقاعدہ انسٹرکشنز کے ساتھ، پچھلی دفعہ انسٹرکشنز دی کہ ان کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں دو. اس دفعہ کل جو ہوا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ پہلے ہوا جب پچھلی دفعہ پلاٹ یہ تھا. آپ کے بیانیے کو ایک سوال کے ساتھ چیلنج کرنے کی جسارت کروں آپ سے؟ جی بالکل کریں. عظمیٰ صاحبہ، آپ سے بات کروں گا ابھی کافی دیر. آپ کے بیانیے کو میں ایک سوال سے چیلنج کرتا ہوں. آپ کا یہ بیانیہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جوڈیشری نے زیادتی کی ہے. میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں بات زیادتی کی ہے انہوں نے. اب آپ کا یہ آرگومنٹ کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب جو موجودہ کورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ایز قیدی، ایز پٹیشنر، ایز ایون کانوکٹ زیادتی کرے. یہ کتنا زیادتی پر مبنی بیانیہ ہے آپ کا؟ یہ آرگومنٹ ہے. قطن نہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو ہی نہیں رہی. وہ 1.5 سال جو ہے وہ فرد جرم نہیں عائد ہونے دی. یہ جو جس کیس کے اندر کہا جا رہا ہے نا جلدی ہو گئی، 10 مہینے اس کا ٹرائل چلتا رہا. موصوف نے، آپ کو یاد ہوگا، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کرا دیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اپنی فرد جرم عائد نہیں ہونے دی تھی. اور آج وہ کس حالات میں ہے؟ محکمہ جیل کی میرے خیال رپورٹ آپ نے بھی شاید اپنے پروگرام میں پڑھ کے سنائی ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں واش بیسن بھی دے دیا ہے، وہ ان کو انگلش جو ہے کموڈ بھی دے دیا ہے، پرفیومز اور جو ہے وہ ٹیشو پیپرز اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو پرووائڈ کر دیا ہے. وہ ایک مرد ہے نا. مریم نواز شریف کی جیل یاد ہے آپ کو؟ اس وقت تو نہ کبھی سیشن جج گیا تھا جیل چیک کرنے کے لیے، اور نہ کبھی کسی جج کو جو ہے وہ خیال آیا تھا، حالانکہ پتا تھا کہ مانیٹرنگ جج لگوا کر جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرا کر. اچھی بات ہے نا، جانا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بری مثال کو آرگومنٹ کے طور پیش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے زیادتی ہوئی ہے، لیکن عمران کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو سزا بھگتے اپنی، اگر ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن جیل کے حالات تو نارمل ہونے چاہیے نا ان کے لیے. ایک عام انسان ہیومن رائٹس کو دیکھ کے، پرزنر کے بھی ہیومن رائٹس ہیں. جی اچھا، میری گزارش یہ ہے، نہیں میری گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو حالات تو برے ہو ہی نہیں رہے نا. میرا پہلا سوال تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سب کے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کا سب کے نہیں ہوتے، پھر سارے قیدی جو ہے وہاں پر ان کو پرفیوم اور ٹوائلٹ پیپر اور جو ہے وہ واش بیسن اور کمرے والا جو ہے وہ دروازے والا وہ جو باتھ روم ہے ان کو کیوں نہ ملے؟ دوسری بات اس کو چھوڑیے، ذرا آگے چلتے ہیں. جو قانون کی موکری ہو رہی ہے مجھے اس پہ بات کرنی ہے.
یہ مجھے بتائیے کہ ایک اپیل جو ہے گریونسز ہوں گے، بالکل ہوں گے عمران خان کے وکیلوں کے، اور وہ ان کو اپیل کے ٹائم پر ٹیک اپ کر سکتے ہیں، یا سسپینشن جو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی اس میں اندر وہ کر رہے ہیں آلریڈی. چیف صاحب کا جو ہے وہ باقاعدہ وہ ڈنڈا سوٹا پھڑ کے منجی ڈا کے تو بیٹھ جانا چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو انسٹرکشن دی جائے کل اتنے بجے تک فیصلہ کر کے رکھنا، نہیں تو ہم بیٹھے ہیں. اس کو اثر انداز ہونا کہتے ہیں جو ہے وہ نیچے والی جوڈیشری کے اوپر. پھر یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک معاملہ ہے ہی نہیں، آپ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. آپ اپیل آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اس کی ججمنٹ کے کیس فیکٹس میں بھی بات کر رہے ہیں. نہیں ایک منٹ وہ ججمنٹ کے فیکٹس میں بھی بات کر رہے ہیں، وہ جج صاحب کے بھی بات کر رہے ہیں، وہ ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں. اور پھر آج جب کچھ اور نہیں ملا تو وہ مجھے یہ بتا دیں عمران خان کی حالت کیسی ہے. ان کو پھر دوبارہ جیسے مریم صاحبہ نے کہا ٹھیک ہی کہا ہے، پچھلی دفعہ گیسٹ ہاؤس میں گئے تھے، اس دفعہ ان کا کمرہ ہوٹل کا کمرہ تو بنا ہی دیا گیا ہے، ان کو ویسے ہوٹل میں لے جائیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اس شخص پہ نہ فرد جرم عائد ہونے دیتے ہیں، نہ شامل تفتیش ہونے دیتے ہیں، نہ اس کو کسی ادارے کے سامنے جواب دہ ہونے دیتے ہیں، آپ سٹے دے کے بٹھا دیتے ہیں اس کو. سائفر کے اوپر جو ہے وہ 10 مہینے سٹے دیے رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. یہ کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. اچھا پوائنٹ آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے. اب میں ڈیبیٹ جنریٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر. میں تو حیران ہوں کہ آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران خان کو واش بیسن پرفیوم ٹشو کو دے دیے گئے. بھائی اللہ معاف کرے، کوئی بھی جیل میں جائے اس کو اگر اچھے حالات مل رہے ہیں، کل آپ اور میں خدا نہ خواستہ ہمارے میرے منہ میں خاک چلے جائے تو ہمیں بھی پھر یہی ملے گا. اچھی بات ہے یہ تو. نہیں سب کو ملنا چاہیے. ہاں سب کو ملیں گے نا. اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو ٹشو مل رہے ہیں، پرفیوم مل رہے ہیں، تو اب سب کو ملے گا. آپ فکر نہ کریں. اچھا چلیں میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. کیا اس طرح سے ہیرے جواہرات کھا گئے جی؟ کیا اللہ دیتا ورسز سب نے اس ملک میں کون ایسا ہے جسے ہیرے جواہرات نہیں کھائے؟ ایسے فکس ہوگا؟ جی بندیال صاحب اللہ دیتا ورسز سٹیٹ والا کیس جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ منجی ڈا کے بیٹھ کے اس کو سپروائز کریں گے؟ کیا جو ہے وہ دوسرا منشا جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ دیتا کے ساتھ تو وہی ہوگی جو بیچارے کے ساتھ ہوگی. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، عمران خان صاحب، ان کے ساتھ وہ کیس نہیں ہوگا. اب عمران خان یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی ان کے دور میں نواز شریف صاحب کو ایک کنڈیشن دے دیا گیا نا، تو تھوڑے اس معاملے کو کوئی آسائش مل رہی ہے. پریزنر کو بہت کہنے لگا، پریزنر کو تو اچھی بات ہے. نہیں کامران ایسے نہیں، کامران ناٹ فیئر، پلیز ناٹ فیئر، پلیز ناٹ فیئر. شاہد خاقان عباسی موت کی چکی میں رہ کے آیا، اسی چھوٹے سے سیل میں جہاں پر باتھ روم نہیں ہوتا. مریم نواز اسی سیل میں رہ کے آئی ہے جہاں پہ ایل شیپ والا باتھ روم ہوتا ہے عورت ہوتے ہوئے، وہ اوپر اپنی چادریں ڈال کر وہاں گزارا کرتی رہی ہے. رانا ثناء اللہ کو چیونٹیاں جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ چینی پھینکی جاتی تھی. میاں نواز شریف صاحب کی طبی معاملات کے باوجود نہ ان کو کھانا دیا جاتا تھا، اور یہ تمام کلاسز جو ہیں یہ ختم کرنے کا دعویٰ عمران خان نے کیا تھا، اپنے دور حکومت میں کیا تھا. پھر یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک طرف مجھے غلامی کی زندگی نہیں جینی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. دوسری طرف جو ہے ساری عدالتوں کو ٹکرے مارتے پھرتے ہمیں. ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا. ایک منٹ آپ کا پوائنٹ. عامر صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں کہ ان کا گریوینس کیا ہے. گریوینس یہ تو آئی کین انڈرسٹینڈ اینڈ آئی کین فلی سپورٹ پی ایم ایل این کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو پاناما کے بجائے کاما پہ جس کا بیلٹ ہی بنتا تھا نکال دیا گیا، بالکل زیادتی ہوئی. جس طرح ٹرائل کورٹ کا جج بٹھا دیا گیا، ٹرائل ہوا ہی نہیں ان کا، اوپر کی عدالت سے شروع ہو گیا، یہ تمام. لیکن یہ جو سوچ ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ انصاف نہ ہو دوسرے ہمارے مخالف کے ساتھ، یہ پرسیپشن ایم آئی رانگ کہ یہ پرسیپشن پہ گریوینس نون لیگ کی کیا آپ کے خیال میں آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا ڈیبیٹ کیا چل رہی ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے؟ کامران صاحب بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں توازن لگتا ہے کہ بالکل غائب ہو گیا ہے، اس میں انصاف جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. کہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جو سیاسی کارکن ہوتے تھے، رہنما ہوتے تھے، ذرا اعتدال سے بات کیا کرتے تھے، اور انہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ جی اصولوں کے اوپر ہم اس چیز سے نیچے نہیں جائیں گے. ایک لمٹ ہوتی تھی، اب آپ کو نظر نہیں آتا. دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی اور آج جو ہے پی ایم ایل این کے اچھے دن ہیں اور یہ دن بدلتے رہتے ہیں، ریوالونگ ڈور ہے پاکستان کی سیاست. تو اس میں ہوتا یہ کہ جناب ایک ذاتی انتقام کی آپ کو اس میں جھلک نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ بات اصول کی نہیں ہو رہی ہے، بات جو ہو رہی ہے پرسنالٹی کے اوپر ہو رہی ہے، اور بات اس بات کے لیے ہو رہی ہے کہ جی ان کے ساتھ ہوا تو مطلب ہے ہمارے ساتھ ہوا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا اس چیز میں یہ اگر آپ اسی چیز کو جاری و ساری رکھیں گے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہر مرتبہ جب بھی چکی گھومے گی، جب بھی گردش ہوگی چیزوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن جو آج لوگ اچھے دنوں میں ہیں ان کے لیے زیادہ سخت ہوں. تو ہونا یہ چاہیے کہ بات قانون کی اور انصاف کی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آپ ایک ہماری انہوں نے جو عظمہ صاحبہ نے فرمایا کہ جنہیں پریولیج آپ کے خیال میں عمران خان کے ساتھ ایز اے پریزنر ان اٹک جیل زیادتی ہو رہی ہے
یا آپ کے ساتھ توشہ خانہ میں عامر صاحب زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، یا واقعی انہوں نے نظر آ رہا کہ چوری کی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ایک عوامی پرسیپشن کا تعلق ہے نا، اس میں تو لوگ، میں عوامی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، قانون آئین تو ظاہر ہے کہ وکیل جانیں گے اور عدلیہ جانے گی، عوام سے اگر بات کریں تو وہ کہتی ہے کہ جی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے کہ جو ابھی آپ لطیف کھوسہ صاحب کے آرگیومنٹس بتا رہے تھے کہ جب پرسیپشن یہ جا رہا ہے کہ جی ان کے گواہوں کو نہیں سنا گیا، کہتے ہیں جلد بازی میں فیصلہ دیا گیا، ڈسریگارڈ کیا گیا بہت ساری باتوں کا، تو یقیناً اس میں سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ والی بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب آپ تقابل کرتے ہیں اسی طرح کے جو بڑے کیسز تھے بدعنوانی کے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہونے میں تو شہباز شریف صاحب کے بھی بہت سارے دن لگے تھے، گرفتار بھی ہوئے وہ ایک کیس کے اندر، لیکن فرد جرم عائد نہیں بھی ہوئی۔ تو ہماری یہ جو اس طرح کے کہتے ہیں نا کہ نیشنل لیول کے لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عموماً پریولیج کا سلوک ہوتا ہے۔ خود جیسے نواز شریف صاحب کا ملک سے باہر جانا، وہ اور کیا تھا، ایک پریولیج سلوک تھا نا، کہ بھئی سابق وزیر اعظم ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو علاج معالجے کے لیے پاکستانی اسپتال کی نہیں بیرون ملک کے اسپتال کی ضرورت پڑے گی۔ اور حالانکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان جو تھے ان کے بہت ہی سخت مخالف تھے، پھر بھی وہ باہر گئے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد اب صحت مند ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، خدا ان کو لمبی زندگی دے اور صحت دے۔ تو یہ والی جو بات ہے، اچھا اب یہی چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے عمران صاحب کے اوپر کہ جی جو ہے کہ مطلب ان کو جو ہے خوشبو مل گئی۔ ایک بات میں بتاتا چلوں، ہم دور طالب علمی میں بھی اور بطور ایک صحافی کے بھی کئی مرتبہ ہمیں جیلوں میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، قید ہونے کے لیے نہیں، کوریج کے لیے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بی کلاس کے اور اے کلاس کے پریزنرز ہوتے ہیں ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں، عموماً مطلب ہے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو سی گریڈ کے قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے پاس ٹیشو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اے سی بھی ہوتا ہے، برداشتی بھی ہوتا ہے، کھانا بنانے والا بھی ہوتا ہے، ان کے کپڑے بھی استری ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی پرانی روایت ہے۔ آپ امریکہ اور برطانیہ کی جیلوں کا وزٹ نہیں کرتے رہے عامر بھائی؟ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں یہاں کی بتا رہا ہوں، میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی قیدی ہوتے ہیں نا، یا تو جا کے وہ جیل تو میں بھی دیکھوں گا، اور اگر وہ جیل میں بھی ہوتے ہیں، کراچی سینٹرل جیل کی میں آپ کو بات بتاؤں، میں کراچی کا کیونکہ تعلق ہے، تو میں نے کئی، اب میں نام نہیں لوں گا ان سیاستدانوں کے، کہ کتنی مزے سے بادشاہت سے رہا کرتے تھے اور بڑے مزے سے رہا کرتے۔ ہمارے جو اپنے این ایس ایف کے سیاسی کارکن ہوتے تھے، ان کا، میں طالب علموں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ بھی مطلب ہم لوگ جو چھڑانے کی کوششیں کرتے تھے، ہماری زیادہ ذلت ہوتی تھی، جو قید ہو جاتا تھا وہ پھر بھی آرام و سکون سے ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا۔ احمد منصوتا صاحب، آپ سے 2 سے 3 لیگل باتیں کرنی ہیں، جس میں ایک الیکشن کمیشن نے جو آج انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے ملنے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اس پہ آتا ہوں بعد میں۔ سر پہلا سوال یہ کہ بینگ اے لائر، آپ بتائیے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے ایک پرزنر کے، اور پاکستان کے مانوسی حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ خواہ رانا ثناء اللہ ہو یا شاہد خاقان عباسی ہو، وہ اسی طرح کی جیلوں میں رہیں جس میں عمران خان صاحب رہے ہیں، ایل شیپ کا واش روم ہوگا، سی سی ٹی وی لگا، کوئی مانیٹر کر رہا ہوگا، پرائیویسی نہیں ہوگی، پنکھا ہوگا، اے سی نہیں ہوگا، پرفیومز نہیں ہوں گے، ٹیشو نہیں ہوں گے، تو عمران صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے آپ کے خیال میں ایز اے پرزنر، ایز اے لائر، کیپنگ ان ویو ہز رائٹس؟ فرسٹ آف آل تو سر ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے پہلے نام لیے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ ان لوگوں کے ساتھ نو ڈاؤٹ صحیح سلوک نہیں کیا گیا، آف کورس ان کو جیلز میں رکھا گیا، اور جیل میں بھی ایسے سچویشن میں رکھا گیا کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جیل مینیول میں لکھا ہوا ہے یا جو قانون میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو سائڈ پر رکھ کے کہیں کہ چونکہ پہلے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، چونکہ میاں محمد نواز صاحب جو ہے ان کو کنوکشن غلط کی گئی یا ان کے خلاف سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا تو آج پھر ہوگا، یا شاید خاقان عباسی صاحب کو سیل میں رکھا گیا تو خان صاحب کو بھی رکھنا ہے، جو آرگومنٹ آپ آلریڈی دے چکے ہیں۔ دیکھیں جیل مینیول کے مطابق ہی از دی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی سرٹن انٹائٹلمنٹس ہے، بے شک انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ان کلاسز کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے کہنے سے تو کلاسز ختم نہیں ہو گئیں، کلاسز تو ایگزسٹ وہ کیا ہے سر؟ آج اگر ان کلاسز کے مطابق جو ان کی انٹائٹلمنٹ میں وہ بتا رہا ہوں، ABC ہے جی، اس میں جی میں جو سی کیٹیگری جی سی کیٹیگری جو ہے جس میں مبینہ طور پر ان کو رکھا گیا، کیونکہ آج کی جو بڑی انٹرسٹنگ ابھی بات بھی میں سن رہا تھا کہ مریم صاحبہ نے کہا ان کو ٹھیک رکھا گیا ہے، مریم صاحبہ کے پاس یہ انفارمیشن کیسے ہے؟ نمبر 1 نمبر 2 کیا پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں تھی اور جس طرح ابھی عظمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ اللہ دتہ کو نہیں ملا، تو اللہ دتہ کو یہ اچھی جیل جو ہے میں نے اور آپ نے تو نہیں دینی، یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے دینی، اور میاں نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تو جیل جا کے پتہ لگے کتنے برے حالات ہیں، تو یہ بالکل ان کو دینا چاہیے تھا۔ ہم تو بڑی دیر سے جیل ریفارمز پہ کام کریں، میری تو سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے کہ جیل میں لوگوں کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ سلوک مناسب ہونا چاہیے۔ سی کلاس جو ہے وہ آپ بیسکلی ہارڈنڈ کرمنلز کو دیتے ہیں، پھر ایک بی ہوتی ہے، بٹ ایکس پرائم منسٹر جو ہے اس کی انٹائٹلمنٹ اے تک ہوتی ہے۔ جب خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایئر کنڈیشنر واپس لیں گے
گے تو اس کا مطلب تھا کہ ایئر کنڈیشنر کسی کے پاس ہے تو واپس لیے جانا تھا, جو کہ غلط سٹیٹمنٹ تھی, جس سٹیٹمنٹ کو میں کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا. ایک آدمی کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق, جیل مینیول کے مطابق آپ اس کو فیسلٹیز دیں. دیٹس آل آئی تھنک ہم اور ہز لیگل ٹیم از آسکنگ فار. اور اگر آپ اس کو انٹائٹلمنٹ دے دیں گے تو یہ کوئی احسان نہیں ہوگا. مجھے اس پہ کچھ کہنا ہے پلیز. بالکل ٹھیک. اچھا, مریم نواز صاحبہ کو کس طرح پتا چلا ان کے حالات اس طرح کے؟ عظمیٰ صاحبہ آپ کچھ بتانا چاہیں گے, پھر میں نے چھوٹا صاحب کے بعد دوبارہ واپس جانا. جی کوئکلی عظمیٰ صاحبہ. میں کافی دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے, مریم نواز کو اس لیے پتا ہے دو چیزوں پہ. ایک تو وہ سب بھگت کے آئی ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ اپلائی کر دیں, آپ کو جو ہے وہ ہم کلاس جو ہے وہ بی کلاس میں شفٹ کر دیں گے. ان کا ریٹن لیٹر آج بھی موجود ہے جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, پہلی بات. اور عمران خان خود کہا کرتا تھا کہ میں نے یہ سب اتروانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. اور محکمہ جیل جو ہے اس نے خود ایک پریس ریلیز جاری کی ہے احمد, جس کے اندر اس نے خود بتایا ہے کہ ہم نے یہ فیسلٹیز, دروازے والا باتھ روم اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کو پرووائڈ کر دی ہیں. سو یہ ان کو اس طرح سے پتا چلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عامر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے, سیشن جج جو جا کے جنہوں نے وزٹ کیا ہے انہوں نے رپورٹ شائع کی, انہوں نے بتایا کہ سی سی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے, عمران خان کی پرائیویسی بھی نہیں ہے, ایل شیپ کا 2.5 فٹ کی دیوار ہے. وہ سیشن جج کی رپورٹ ہے نا جو انہوں نے وزٹ کیا کچھ دن پہلے. شاید یہ احمد صاحب کو نہیں پتا تھا, تو تبھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم نواز کو کس طرح پتا چلا. مریم نواز کو سیشن جج کی رپورٹ سے پتا چلا. لیکن ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ایک منٹ نہیں کامران, ایک منٹ. وہ جج کی رپورٹ آنے کے بعد محکمہ جیل خانہ جات نے ساری فیسلٹیز دینے کے بعد جو ہے وہ جیل میں پوری چیزیں فیسلیٹیٹ کرنے کے بعد ان کو پریس ریلیز جاری کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے کہنے کی یا کسی کے کہنے کی نہیں ہے. اس جیل کے اندر جو تمام باقی لوگ ہیں جن کے لیے فیسلٹیز ہونی چاہیے, کیا ان کو فیسلٹی مل گئی؟ یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے کی بات ہے, ایک عورت مریم نواز تھی جس کے کمرے کے اندر, جس کے اندر باتھ روم دروازے والا نہیں تھا, وہ چادر ڈالتی تھی اوپر, اس کے کمرے کے اندر سی سی ٹی وی باقاعدہ فون پہ دیکھی جاتی تھی. اب اس کے اوپر کسی کو شرم آئی؟ ہمارے دور حکومت میں تو میں نے کسی جو ہے وہ نہ کسی وکیل کے منہ سے نہ کسی اینالسٹ کے منہ سے یہ سب سنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. رانا ثناءاللہ کو جو ہے چینی پھینک کے چونٹیاں کھانے کے لیے, میں خود گواہ ہوں, مریم نواز کے منہ کے اوپر, مریم نواز کے یہ بازوؤں کے اوپر, ان کے پیروں کے اوپر میں نے ان کو جو ہے وہ کھائے ہوئے دیکھا ہے, کیڑوں کو, ان کی اسکن کو کھائے ہوئے. یہ نہ کریں, یہ جو نا ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے, بٹ بات یہ ہے ایک بندہ اتنا لاڈلا کیوں ہے؟ ایک طرف وہ بہادر بہت ہے, ایک طرف وہ آسمان سے اتری بھی اوتار ہے, دوسری طرف جو ہے اس کو وہ مرے چلا جا رہا ہے کہ مجھے جو ہے تمام فیسلٹیز جو ہے وہ دیجیے. اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنے لاڈلے کیوں ہیں بھائی؟ جہاں پہ کیڑے پڑ گئے پولیٹیکل لیڈرز کے باڈیز کے اوپر, وہاں پہ عمران خان کو اگر اب واش روم میں پیپرز, ٹوائلٹ ٹیشو پیپر اور پرفیومز دے دیے گئے, اور کیا چاہیے؟ جی سر, آپ کی بالکل, میں عظمیٰ صاحبہ نے جو بات کی, میں نے تو اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا, یہ کہہ کر کیا تھا کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. اور جہاں انہوں نے کہا کہ رپورٹ, پہلے جو سیشن جج کی رپورٹ, آئی ایم فلی اویئر آف دیٹ, اور عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد حالات بہتر کر دیے گئے. تو جب مریم صاحبہ جیل میں تھیں یا شاہد صاحب جیل میں تھے, تب بھی اسی قسم کی رپورٹ سرفیس کرتی تھی کہ جی بہترین سچویشن ہے, جب ایک قسم کا کرٹیسزم آتا تھا. ان رپورٹس کو اگر ہم ماننا شروع ہو جائیں گے تو کبھی کیا پولیس نے کہا ہے کہ میری تحویل میں جو آدمی ہے اس کو پرابلم نہیں ہے, یا جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ کو ہم بلیو کریں گے اسٹیج پر؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کے ساتھ اکراس دا بورڈ یہ سچویشن بہت سالوں سے ہے. دس از ناٹ عمران خان اسپیسیفک. میں بار پر, میرا آرگومنٹ از ناٹ عمران خان اسپیسیفک, میرا آرگومنٹ سٹارٹس فرام نواز شریف. چلے سر آگے چلتے ہیں. اصل ہر پولیٹیکل آدمی جو اس کو ذمہ دار ہے. ایک تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے پاکستان میں کوئی ایک کیٹیگری کی جیل ہے ہی نہیں. کسی اور نے شکایت نہیں کی. نواز شریف صاحب کو بھی میڈیکل ریزنز پہ ایئر کنڈیشن لگا کے دیا گیا تھا کوٹ لکھپت میں. سوائے اس کے پوائنٹ آ گیا. نو, کوئی ایئر کنڈیشن نہیں تھا. مجھے ایک بریک لینے دیں. بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم موضوع اس سے لنکڈ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ہلچل مچا دی ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دے. الیکشن کمیشن نے آج لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے ملاقات کہی تھی پریزیڈنٹ نے. لوگوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا پریزیڈنٹ ہاؤس کو, یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہ جناب ملاقات اس وقت مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ کا اس حوالے سے تو الیکشن کی ڈیٹ, اب الیکشن رول چینج ہو چکے ہیں, تو میرے پاس رائٹ ہے اس کا دینے کا, تو آپ سے ملاقات پھر کسی اور وقت کر لی جائے گی. دستور میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیٹ دے گا. جس الیکشن کلاس کی امینڈمنٹ کا ریفرنس دے رہے الیکشن کمشنر, وہ دستور سے اوپر ہے کہ نیچے, یہ چھوٹا صاحب ہمیں بتائیں گے. لیکن عامر صاحب کے لیے بھی ایک بڑا اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ کنوکشن کا ہونا اصل بات نہیں ہے. جب سیم کورٹ سیم فیکٹس کی بیس پہ اسی کنوکشن کو اوور ٹرن کر کے باعزت بری کرتی ہے کہ موسم چینج ہو جاتا ہے, اس سے اس ملک کے عدالتی نظام
کا جس طرح تحقیر ہوئی ہے 1947 سے آج تک، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ عامر صاحب، تھوڑا بحث کو آگے لے کے جاتے ہیں فیوچر کی طرف۔ یہ الیکشن کا جو معاملہ پڑا ہوا ہے، جس میں تحریک انصاف کو شک ہے کہ تحریک انصاف کے خوف سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی الیکشن بہت آگے چاہتے ہیں، دوسری طرف پی ایم ایل این کو شک ہے کہ اگر بندیال صاحب رہے تو نواز شریف صاحب کا آنا بنتا نہیں، ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ سے انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ سر، یہی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر آگے فائز عیسیٰ صاحب کو جس طرح یہ سوچ رہے ہیں، وہ تو بڑے اپرائٹ جج ہیں، ان سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انصاف مل جائے گا اور یہاں نہیں مل رہا؟ اور الیکشن کیا آپ کے نزدیک اسی وجہ سے آگے لے جانے کی کوشش ہے یہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، کہ تحریک انصاف کا سیاسی خوف ہے ابھی بھی؟ کامران صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں بڑے اپرائٹ جج ہیں، اور ان کے جو ایک ورلڈ ویو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو بشمول نون لیگ کو اگر ان سے توقعات ہیں کہ کوئی ایسے ان کے ساتھ فیور کیا جائے گا کہ جو کہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا، لیگل نہیں ہوگا، لافل نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں اس کے اوپر ان کو اپنے آپ کی اپنی سوچ کو دوبارہ جو ہے غور و خوض کرنا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آئین کے، قانون کے معیار بدل جائیں شخص کے آنے اور جانے کے ساتھ۔ ہم لوگ جو ہے مطلب ہے عدلیہ پہ اصولی طور پہ اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، تنقید نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے اندر جو ہے ایسے متنازع فیصلے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی تنقید یہ بنتی ہے کہ ہمارے یہاں بڑا زور و شور اٹھتا ہے کہ جی فلاں کرپشن کے کیسز کا، لیکن کنکلوڈ نہیں ہوتے ہیں۔ جو مجھے یاد پڑتا ہے، اگر آپ سیاستدانوں کی بات کریں، جو بڑے دو سیاستدان جن پہ کنکلوسیو سپریم کورٹ تک معاملہ گیا اور کنوکشن ہوئی، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ایک نواز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہماری تحریک کیا وجہ ہے انصاف کہ جو کا واقعی خوف بڑے ہے، لوگ جبکہ ہوتے ہیں۔ پارٹی تو کسی حالت میں نہیں کھڑی ہوئی پی ڈی ایم کی جماعتوں پہ، اور الیکشن کمیشن آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی بنا ہوا ہے؟ خدا نہ خواستہ۔ اچھا، اس میں یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، مجھے جو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خوف سے زیادہ ان کو، ان بڑی جماعتوں کو، پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کو عوام کے رد عمل کا خوف ہے۔ وہ خوف یہ ہے کہ ان کی جو کہتے ہیں معاشی فرنٹ پہ کارکردگی تھی، اس نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں، اور لوگ جب بھی بجلی کا بل دینے جاتے ہیں، جب بھی وہ کچھ خریداری کرتے ہیں، تو ان کی نظروں کے سامنے شہباز شریف صاحب کا چہرہ ہوتا ہے، اسحاق ڈار کا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے شہباز شریف کہ آ ان جاتے لوگوں ہیں۔ کو جس اذیت ناک، مطلب ہے آپ سوچیں نا 30% انفلیشن جس ملک میں ہو، جہاں پر آپ سوچیں کہ 54% پی ڈی ایم کے زمانے میں روپی ڈی ویلیو ہوا، اور جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے 62% سے زیادہ جو ہے ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ جی یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ۔ تو عوامی رد عمل کا خوف بالکل ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ہماری ایک قوم کا مزاج ہے کہ جو لوگ اوپریسڈ ہوتے ہیں، ان کا جو پرسپشن ہے کہ ہوتا ہے، جو انڈر ڈاگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگ جا کے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو عامر صاحب، اگر الیکشن کچھ ماہ بعد ہو تو یہ عوامی رد عمل نیوٹرلائز ہو جائے گا، یا یہ عوامی رد عمل رہے گا ان کے خلاف پی ڈی ایم کے، آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، دو باتیں ہوں گی۔ ایک تو ہماری کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس ہے، تو رورل ایریاز میں الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہوتی ہے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اربن ایریاز کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ رد عمل اتنا آسان نہیں ہوتا چیزوں کو مینیج کرنا۔ تو جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ وہ کر دیا جائے گا، مطلب ہے کہ دیوار سے تو لگا دیا گیا اس کو۔ اگر یہ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بلہ جو ہے بیلٹ پر اگر ہوگا بھی تو بہت ہی ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہوگا، تو وہ ہوگا۔ لیکن عوامی رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کی جو خواہش ہے کہ پنجاب اس کا قلعہ ہے، تو پنجاب میں ان کی امیدیں پوری نہ ہوں، انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہوں، آئی پی پی آ رہی ہو، کوئی اور جماعتیں ہوں، کیونکہ لوگوں میں غصہ تو بہت ہی جینوئن ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ ان کی ڈیبیٹ سن لیں، جو نون لیگ سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، ان کے پاس کیا ویژن ہے، انہوں نے کیا پروگرام دیا ہے، ان کے پاس معاشی روڈ میپ کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ آپ کو سوال کا جواب نہیں ملتا۔ یہی حالت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ ہماری سیاست جو ہے یا تو کسی کی نفرت میں ہے یا کسی کی محبت میں ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ سبجیکٹیو ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، اس میں پروگرام نہیں ہے، اس میں عوام کے دکھ درد نظر نہیں آتے، ان کے مسائل آپ کا پوائنٹ آ گیا، حل آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں تھوڑا جلدی سے اگر پنسوتا صاحب سے بھی بات کر لوں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میرے ساتھ رہیے گا۔ پنسوتا صاحب، یہ جو نیا کہانی شروع ہوئی ہے، یہ تو کنسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کال کرنا ہے، الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کس طرح الیکشن ایکٹ کا بہانہ لگا کے یہ کہہ دیا کہ جی ہم ڈیٹ دیں گے؟
इलेक्शन एक्ट ऊपर है, दस्तूर ऊपर है, तो थोड़ा क्लियर करें, फिर अगला सवाल भी इस हवाले से पूछना है आपसे मैंने। सर ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है इन द लोकल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रिवेल करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम है वही गवर्न करती है। जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि ये इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने देनी है, वो अंडरस्टैंडिंग इतनी खूबसूरत है कि पिछले 6 महीने में वो अंडरस्टैंडिंग उनकी कम्प्लीटली 180 डिग्रीज जो है ना चेंज हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, पैराग्राफ 14 कह रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की जजमेंट आई थी पंजाब असेंबली के इलेक्शंस में, उनके अपने वकील की स्टेटमेंट है कि ये डेट जो है ये गवर्नर ने देनी है, जो कि ऑफ कोर्स वफाक के केस में प्रेसिडेंट ने देनी है, ये उसकी डिस्क्रेशनरी पावर है। अब यहाँ पर 3 आर्गूमेंट्स लिए जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ईसीपी कह रही है कि ये जब तक, या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस क्वार्टर की, कि या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अगर असेंबली खत्म हो तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट पावर है। इसके बारे में इसी जजमेंट के अंदर तज़किरा हो चुका है, जो कि अब अपनी फाइनलिटी अटेन कर चुकी है रिव्यू में भी। दूसरी बात यहाँ पर ये की जा रही है, जो बार बार उसको लिया जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। ये बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में नहीं लिखी हुई, आइन में भी लिखी हुई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपने वकील की स्टेटमेंट है। पैराग्राफ 14 मैंने आपके आगे पढ़ा है, उसके बाद पैराग्राफ 17 में भी चले जाएं, तमाम जगहों पर लिखा हुआ है। सरजील सवाती साहब उनके बड़े कॉम्पिटेंट और ज़बरदस्त वकील हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना व्यू कंप्लीटली आइन के मुताबिक, पहले भी मुताबिक था, अब कंप्लीटली सिचुएशन के मुताबिक बदल रहा है, एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस दफ़ा अगर ये मामला अदालत में गया तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, बिकॉज लास्ट टाइम तो वो सस्टेन कर गए फॉर वट एवर रीजन, बट इस दफ़ा ये आके कहना है कि जी प्रेसिडेंट दस्तूर में ये भी तो लिखा हुआ है ना कि जो लास्ट मर्दमशुमारी आपकी नोटिफाई की जाएगी उसकी बेस पे हल्का बंदियां बनेगी, इलेक्शन उसकी बेस पे होगा। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये प्ली ले कि जनाब लॉजिस्टिक्स नहीं है, अभी मर्दमशुमारी नहीं आई है, अभी भी आई है, अभी भी नोटिफाई हुई है, तो हम वो कर ही नहीं सकते। या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि जनाब छोड़े नहीं मर्दमशुमारी, आप पुरानी पे करा दें, वो तो गैर दस्तूरी नहीं हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 नई बातें आ गई। पहली तो बात ये है कि अगर हम एज इट इज़ मान लेते हैं उस प्रोविजन को, तो ये वंस अगेन अगर मान भी लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन 2 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑफ कोर्स दिस प्रोविजन विल सुपरसीड, बिकॉज ये प्रोविजन सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब आ जाते हैं मर्दमशुमारी वाली पे। मर्दमशुमारी वाली बात जो है वो तो पहले ही जो CCI का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है कि जो लोग वहाँ पर 2 बैठे हैं वो अनइलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स, तो देयरफॉर उनका डिसीजन तो बाइंडिंग है भी नहीं। इवन अदरवाइज मर्दमशुमारी की एस्पेक्ट को अगर मनोवन तस्लीम भी कर लिया जाए तो मर्दमशुमारी जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, not because of the election date or anything, even otherwise it is impossible because it does not have the legal credence and sanction. So उस एंगल से अगर देखा जाए तो ये किसी तरह बात नहीं बनती। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका तो इस मर्दमशुमारी वाली बात करना इन द फर्स्ट इंस्टेंस बनता ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि पंजाब और KP के निगरान वज़ीरा इलेक्टेड नहीं थे, तो मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने जो नोटिफाई किया है मर्दमशुमारी को, वो नोटिफिकेशन खत्म हो गया, तो अब पुरानी मर्दमशुमारी पे कराया जाए इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा वो खत्म हो गया, मैं ये कह रहा हूँ वो चैलेंज्ड है, उसकी सैंक्टिटी भी चैलेंज्ड है, लेकिन अगर उसको तस्लीम भी कर लिया जाए, इवन देन भी आप इलेक्शन की जो मैंडेटरी टाइमिंग है 90 डेज की, उसको एक्सीड नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो इन कॉन्फ्लिक्ट भी है तो आप पुरानी मर्दमशुमारी पे करवाएंगे। ये नहीं हो सकता कि 90 दिन का टाइम जो है वो आप बुखारी साहबा, आपको कुछ कहना, आपको तो कानून के साथ खड़े होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे रोल सही प्ले नहीं कर रहा। व्हाट वुड यू लाइक टू से? सारे इदारे हैं, सबका तकद्दुस से एहतराम होना चाहिए सिवाय इलेक्शन। वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको जो है वो फितना पार्टी जो है वो भी रगड़ती रही। हर एक जिसका दिल चाहता है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है एक तरफ कहते हैं हमें वो ऑटोनोमस बॉडी है। अब जो मैं समझ सकती हूँ अहमद की आर्गूमेंट में, और वो रेफर कर रहे हैं पंजाब और जो KP का जो फैसला था उसको, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है ये 26 जून को हुई है और ये उसके बाद की बात है, तो इसलिए इसको जो है वो आप इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे। दूसरी बात यह है कि मर्दमशुमारी भी एक आईनी तकाजा है ना, और उसको नोटिफाई होने अगर प्रेसिडेंट ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी तो फिर क्या होगा आप लोगों का? कहाँ जाएगा इलेक्शन कमीशन? वो देखिए वो नहीं कर सकते, दस्तूर में तो लिखा हुआ है वो कर सकते हैं। इस पर दो जैसे मैंने कहा कि अब इसके ऊपर जो CCI की
ایک کمپوزیشن ہے وہ ظاہر چینج ہے. اب دیکھتے ہیں, اللہ کرے اس پہ ہم خیال بینچ نہ بنے, اور اگر فل بینچ جو ہے آئینی معاملات پہ بن جایا کرتے اس ملک کے اندر تو ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. جو قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی تھی عامر ضیاء صاحب نے, قاضی فائز عیسیٰ کا اس لیے صرف نہیں, لیکن عصمت صاحبہ آپ خود لائر ہیں, کو انتظار ہے کہ وہ دستور میں پارٹی لکھا نہیں ہوا ہے کہ the president ہے. will appoint the date, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ صرف الیکشن ایکٹ جو کہ سبسروینٹ ہے اس کے. جی 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 میں گزارش کر لوں, جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت یہ پاور دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ اب اگر ایک اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اسمبلی جو ہے اس کو ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اناؤنس کرے گا. باقی اگر سوری مجھے ایک بریک میں جانا پڑا, لیکن جاتے ہوئے بریک میں بتا دوں کہ جسٹس عامر فاروق کو میں اس لیے اپریشیٹ کروں, جتنا پریشر ان پہ پڑا ادھر سے ادھر سے ادھر سے, اس کے باوجود جس ثابت قدمی سے وہ کھڑے ہوئے, اور عمران صاحب کو تو مجھے سمجھ نہیں آیا گریوینس کے 18 موقع پر اوور آل انہوں نے ان کو ریلیف دیا. عمران صاحب کو جسٹس عامر فاروق نے 9 مرتبہ کی ضمانتیں منظور کی. ٹیرن والا جو کیس ہے اس کو پورا بینچ ہی انہوں نے فارغ کر دیا, تو سمجھ نہیں آ رہا. لیکن وی اپریشیٹ کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے اور آج بھی انہوں نے کچھ کنسیڈر نہیں کیا اور انہوں نے پورا سنیں گے وہ کیس کو. ایک بریک لوں گا جی. جناب ایک تماشا لگا ہوا ہے, پریزیڈنٹ پاکستان نے اگر کل ڈیٹ اناؤنس کر دی الیکشن کی تو یہ معاملہ ایک اور رخ اختیار کر لے گا, ایک اور کرائسس ہو جائے گا. پھر سپریم کورٹ معاملہ جائے گا, پھر سپریم کورٹ پنجاب اسمبلی کی طرح اگر الیکشن کے لیے باؤنڈ کر دے گا الیکشن کمیشن کو تو میرا خیال الیکشن کمیشن نے پھر نہیں ماننا. تو اس ملک میں کس کی کریڈیبلٹی کس کی نہیں ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.